बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल मुस्तरब नावल की तीसरी एपिसोड मैं बना रही हूँ, जो कि 5वीं और 6ठी एपिसोड को मिला के होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माजी से स्टार्ट होता है। नबिया ने खुद के पास मौजूद सारी डॉक्यूमेंट्स मोहतशम इब्राहिम को मेल कर दी थी, मगर आज पूरे 20 दिन हो चुके थे और मोहतशम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख चुका है कि नहीं, या फिर क्या सोचा है उसने, वो क्या करेगा इस मामले में। शादी के दिन करीब आ रहे थे और नबिहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी वो मलक हाउस जाकर मोहतशम से रब्ता नहीं कर पाएगी, इसलिए यही से इस काम को कैसे किनारे लगा कर ही वहाँ जाना चाहती थी। खूब सोच विचार के बाद नबिहा ने सेल उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर मोहतशम इब्राहिम के सेव किए नंबर पर कॉल मिलाई। मोहतशम ड्राइविंग कर रहा था जब डैशबोर्ड पर पड़ा उसका सेल वाइब्रेट हुआ। एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाकर दूसरे हाथ से सेल उठाया और स्क्रीन पर नकचड़ी के अल्फाज जगमगाते देखकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल ओके की। अस्सलाम वालेकुम, मोहतशम इब्राहिम स्पीकिंग। उसने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से अपने मखसूस लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, मैं नबिहा अब्बासी बात कर रही हूँ। जी मिस नबिहा, कहिए कैसी हैं आप, और मुझे यानी कि अपने दूर के रिश्तेदार को कैसे याद किया। क्या हम संजीदगी से बात कर सकते हैं? नबिहा ने उसकी गैर संजीदगी पर गुस्सा दबाते हुए तहम्मुल से कहा। बिल्कुल, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। वो चेहरे पर संजीदगी तारी करता संजीदगी से बोला। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड किए थे। जी, आपने देखे? वो देख चुका हूँ, फिर से मुख्तसर जवाब आया। तो अब आगे क्या करने का सोचा है आपने? मिस नबिहा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मैं उन्हें अच्छी तरह से देख चुका हूँ और और वो बेचैनी से बोली, और ये कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो सबूत किसी भी पावरफुल बिजनेसमैन पर हाथ डालने के लिए नाकाफ़ी हैं। इन सबूतों की मदद से आप अखबार में तो चंद लाइनें लिख सकती हैं, लेकिन किसी भी सोर्स को यूज़ करते हुए मलक सुल्तान पर कोई केस नहीं चला सकती, क्योंकि इन सबूतों को चुटकियों में उड़ा दिया जाएगा। मैंने वो सबूत बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे मोहतशम इब्राहिम। वो रुहानसी हुई। मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार हैं, वो हेल्पफुल हैं, मगर इस तरह से नहीं कि उनकी बेस पर हम किसी मुजरम को उसके किए की सज़ा दिलवा सकें। तो फिर आप? मोहतशम की बात सुनकर वो अफसुर्दगी से बोली। फिर आप कुछ नहीं, वो कंधे उचकाकर बोला। आप भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में? वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाई। आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है मलक सुल्तान से? जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, 10-15 दिन तक वो आपके ऑफिशियल फादर इन लॉ डिक्लेयर होने वाले हैं। वो एक मुजरम है, वो दांत पीस कर बोली। मुजरम तो और भी बहुत से हैं हमारे इर्द गिर्द। क्या आप सबको सज़ा दिलवाना चाहती हैं? होंगे, लेकिन मेरा पहला टारगेट मलक सुल्तान ही था, क्योंकि वो मेरे सामने बारहा अपने जुर्मों की तरदीद की बजाय तस्दीक कर चुके हैं। मेरी माने तो छोड़ें ये सब और अपनी आने वाली लाइफ पर तवज्जो दें। ये हेरा फेरियाँ, ये बेज़ाब्तियाँ, गैर कानूनी धंधे, इट्स ऑल करप्शन, और हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा करप्ट है, चाहे वो कोई छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा। ये सब जुर्म हमारे यहाँ सरेआम किए जाते हैं, क्योंकि इनको करने वाले कोई छोटे मोटे दुकानदार नहीं होते जिन्हें मैं और आप 2-4 दिन में सलाखों के पीछे पहुँचा दें। ऐसे मुजरमों को पकड़वाने के लिए टीम वर्क और मुकम्मल फोकस की ज़रूरत होती है। फिर कहीं जाकर कई महीनों और सालों की मेहनत के बाद हम इस काबिल हो पाते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए उनके गिरबान तक जा सकें। मोहतशम की इस लंबी सी तकरीर ने नबिया को मज़ीद मायूस कर दिया। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, वो बेदिली से बोली। आप खफा हो गई हैं? नहीं नबिया, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जो मुझसे हो सका मैं ज़रूर करूँगा इस मामले में। मुझे बहुत से लोगों की मदद दरकार होगी और इन सब लोगों से मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, जो फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आ चुके हैं और मैं इन ऑर्डर की भागदौड़ में लगा हुआ हूँ। जैसे ही फुर्सत मिल रही है
जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं इस केस को लेकर मजीद सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा। जी, वो आहिस्तगी से बोली। मुझे अपनी शादी का इनविटेशन नहीं देंगी क्या? वो फिर से गैर संजीदा हुआ। जी, आप ज़रूर आइएगा, मुझे खुशी होगी आपके आने से। वो मुस्कुराकर बोली, अगर मेरे आने से आपको वाकई खुशी होगी तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। जी बिल्कुल, आप ज़रूर आइएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर बात होगी। वो आहिस्तगी से कहती कॉल ड्रॉप कर गई। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। आखिर को नकचड़ी ने बजाते खुद इनविटेशन दिया है। वो मुस्कुराकर कहता गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, जो वो बात के दौरान साइड पर पार्क कर चुका था। नबिया, आज तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस लेने जाना है। अल्हान से बात हुई थी मेरी, तुम उसके साथ जाकर अपनी और उसकी पसंद से ले आना। रायना ने नबिया को कहा, जो बुक्स रैक्स के सामने खड़ी किताबें आगे पीछे कर रही थी। मेरी और उसकी चॉइस कभी भी एक नहीं रही है, इसलिए आप खुद ही ले आए जाकर। नबिया, शादी तुम्हारी हो रही है और तुम हो के बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। लड़कियां तो अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड होती हैं। मुझे इस किस्म की शॉपिंग से सख्त एलर्जी है, आप जानती तो हैं। जहाँ सारी शॉपिंग आपने की है तो ये भी खुद ही कर लें। वो बेजारी से बोली। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है नबिया, रायना ने समझाना चाहा। ज़रूरी तो नहीं, कुछ लोगों की 2 बार भी तो हो जाती है। वो आम से अंदाज में बोली। काश के नबिया को अंदाज़ा होता कि उसकी आम अंदाज में कही गई बात उसके ही सामने आने वाली है तो वो कभी भी ऐसी बात ना कहती। मगर इंसान को मालूम ही कब होता है कबूलियत की घड़ी का। नबिया की बात पर रायना ने एक मलामती नज़र उस पर डाली और सर झटकती उसके कमरे से बाहर निकल आई। वो जानती थी नबिया मना कर चुकी है तो अब कम अज़ कम कोई भी इंसानी ताकत उसे ब्राइडल ड्रेस लाने के लिए साथ नहीं ले जा सकती थी। पलक झपकते ही दिन गुजर गए थे और आज मेहंदी और माइयों का फंक्शन था। सारी अरेंजमेंट अब्बासी हाउस के लॉन में की गई थी, जहां अल्हान मलक की फैमिली ने मेहंदी लेकर आना था और फिर सारा फंक्शन यही किया जाना था। नबिया अपने कमरे में ही थी जब हाशिम अब्बासी उसके पास आए थे। मेरी बेटी कल रुखसत हो रही है, मैंने सोचा कुछ देर हम बाप बेटी मिलकर बातें ही कर लें। वो अफसुर्दगी से कहते बेड पर नबिया के सामने ही बैठे। बाप की बात पर नबिया उन्हें देखती उदासी से मुस्कुरा दी। बाबा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। बाबा की जान बाबा से ज़्यादा दूर नहीं होगी, इसलिए जब दिल चाहे तो वो मिलने आ जाया करेगी। हाशिम अब्बासी ने मुस्कुराते हुए नबिया के हाथ थामे। बाप के लम्स पर वो रोते हुए उनके सीने से लग गई। चंद मिनट बाद हाशिम अब्बासी ने उसकी पुश्त सहलाते हुए उसे खुद से अलग किया और मोहब्बत से उसके आंसू पोंछ डाले। बाबा, आई विल रियली मिस यू। इट्स मच डिफ़िकल्ट फॉर मी। नो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट माई डॉल। चंद दिन टफ लगेगा, फिर सब सेट हो जाएगा। अल्हान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखने वाला है। और मलक की तुम टेंशन ही मत लो, वो ऊपरी तुम पर गुस्सा करता है वरना तुम उसे भी बहुत अजीज हो। वो तसल्ली देते मुस्कुराए। और मैं अपनी बेटी को तो जानता ही हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, जो मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। जो भी झगड़े हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो सब तुम यही छोड़कर जाओगी और वहाँ एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू साबित होगी। वो प्यार से समझाते बिल्कुल एक माँ ही लग रहे थे। जी, नबिहा ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। और एक बात। कौन सी? नबिहा ने सवालिया नज़रों से बाप के मुस्कुराते चेहरे को देखा। मेरी बेटी को मुझसे शादी का कौन सा गिफ्ट चाहिए? आपकी दुआएं, वो फौरन से बोले। वो तो हर लम्हा तुम्हारे साथ होंगी। बस फिर मुझे भी हर लम्हा आपकी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो मोहब्बत से कहती उनके कंधे से जा लगी। मेरी बेटी इतनी साबर कब हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो शरारत से बोले। बाबा, वो खफगी से उनके बाजू पर हाथ मारकर बोली। हमेशा खुश रहो मेरी जान। हाशिम अब्बासी ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजू फैलाकर सर पर बोसा दिया। नबिहा मगरिब की नमाज के साथ नवाफिल पढ़कर फारिग हुई थी जब नॉक करके रायना अब्बासी उसके कमरे में दाखिल हुई। नबिहा, ये तुम्हारा आज का ड्रेस है, जल्दी से पहनकर रेडी हो जाओ, ब्यूटिशियन आ रही है कुछ देर में। जी, नबिहा ने सर हिलाते हुए शॉपिंग बैग से ड्रेस निकाला। पीले रंग का खूबसूरत सा ड्रेस था जिस पर गोल्डन कलर का नफीस काम हुआ था। मैं ये पहनूंगी। वो शर्ट हाथ में पकड़े सवालिया नज़रों से रायना को देखती बोली।
ہاں یہ تمہارا مہندی کا ڈریس ہے، تم یہ پہنو گی. از دیئر اینی ایشو؟ پر میں تو ایسے ڈریسز نہیں پہنتی ہوں، آپ جانتی تو ہیں. نبیہا، جو تم اب تک پہنتی آئی ہو وہ تمہاری بیچلرز ڈریسنگ تھی. جینز اور کرتا. اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں اب ایسی ہی ڈریسنگ کرنی ہے. اس لیے اس بات پر مزید بحث نہیں ہوگی. یہ اٹھاؤ جلدی سے اور چینج کرو، میں تب تک باقی کے انتظامات دیکھ لوں. نبیہا نے ناک پھلا کر ہوں کہا اور کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم چلی گئی. پتہ نہیں کب لڑکیوں والے شوق پیدا ہوں گے اس میں. رائنا اس کے ناک پھلانے پر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی. نبیہا چینج کر کے واپس کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو خالص لڑکیوں کی ڈریسنگ میں دیکھنے لگی. لگ تو اچھی رہی ہوں ویسے. وہ مسکرا کر دوپٹے کو سر پر سیٹ کر رہی تھی جب ناک کر کے ایک الٹرا ماڈ گرل روم میں انٹر ہوئی. ہائے نبیہا، آئی ایم نازنین. آئی ایم پلیز. نبیہا نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا. آپ ریڈی ہیں تو پھر میں میک اپ سٹارٹ کرتی ہوں. جی. نبیہا سر ہلا کر خاموشی سے آئینے کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی. نازنین نے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے چند ہی منٹوں میں اسے خوبصورت سی مہندی کی برائڈ بنا کر دوپٹہ سیٹ کیا اور چند لفظوں میں نبیہا کی تعریف کر کے اپنا سامان سمیٹتی کمرے سے باہر نکل گئے. اس کے جانے کے بعد نبیہا نے خود کو آئینے میں دیکھا. اتنی ہلکی پھلکی تیاری سے بھی وہ اس قدر بدل چکی تھی. نبیہا کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی خود ہی ہے. وہ خود کو دیکھتی مبہوت سی کھڑی تھی جب رائنا اندر آئی. واؤ، لکنگ سو پریٹی. رائنا کی تعریف پر نبیہا نے شرما کر سر جھکا دیا. سو سویٹ نبیہا. وہ نبیہا کی شرمیلی مسکان پر کھل کر مسکرائی. نبیہا کا شرمانا رائنا کے لیے یقیناً نیا تجربہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خوشیوں سے نوازے، سدا خوش رہو. اس نے نبیہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی. تھینکس. اور ہاں، رونا نہیں بالکل بھی. رائنا نے اس کی آنکھوں میں جلملاتے پانی کو دیکھ کر کہا. نبیہا نے آنسو اندر ہی اندر پیتے ہوئے سر جھکا دیا. بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا نظر بد سے بچائے. ابھی تم کمرے میں ہی رہو، کچھ دیر تک الہان کی فیملی آ جائے گی تو پھر تمہیں باہر لے کر جائیں گے. تب تک تم کچھ کھا پی لو، میں کھانا بھجواتی ہوں. نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی. شیور؟ ہاں. نبیہا نے مسکرا کر سر ہلایا. چلو پھر میں چلتی ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ. وہ نبیہا کے کندھے کو پیار سے تھپکتی باہر چلی گئی. نبیہا نے ٹشو سے آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. اس کی زندگی سے اسے نہ جانے کس رخ لے جانے والی تھی. اس کی زندگی اسے نہ جانے کس رخ لے جانے والی تھی. وہ بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگی. نبیہا کو کمرے میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا مگر اسے باہر لے جانے کو کوئی بھی نہیں آیا تھا. وہ اکتا کر اٹھتی ونڈو کے سامنے آ کھڑی ہوئی جہاں سے لان کا مکمل نظارہ اس کے سامنے تھا. الہان کی فیملی آ چکی تھی، شاید ابھی ابھی آئی تھی، اسی لیے سب ابھی مل ملا ہی رہے تھے. مہندی کے گانے کے بول نبیہا کے کانوں میں بھی سنائی دے رہے تھے. وہ افسردگی سے کھڑی وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو سفید کپڑوں کے ساتھ گلے میں پیلے پٹے ڈالے کسی گانے پر ڈانس کرنے کو تیار کھڑے تھے. وہ پلٹ کر واپس بیڈ تک آئی. دل میں عجیب سی سنسنی چھائی ہوئی تھی. آج وہ یہاں ہے اپنے گھر، کل وہ وہاں ہوگی الہان ملک کے گھر. کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہم لڑکیوں کے ساتھ کہ جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا. پہلے گھر ماں باپ کا ہوتا ہے اور پھر شوہر کا گھر. اپنا گھر، اپنا گھر. وہ ہتھیلی پر انگلی سے یہی الفاظ درج کیے جا رہی تھی. جب بے چینی اور گھٹن بڑھ گئی تو وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے روم فریج کی طرف بڑھی مگر فریج میں پڑی بوتل خالی تھی. وہ بوتل واپس رکھتی خود ہی کچن سے پانی لینے کمرے سے باہر نکل آئی. آنکھوں میں آئی نمی بار بار راستے میں نظر آتی چیزوں کو دھندلا رہی تھی. سیڑھیوں کے پاس جا کر اس نے ہتھیلی سے آنکھوں کو زور سے رگڑ ڈالا اور جھکے سر سے زینے پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ پاؤں لڑکھڑا گیا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے واپس اوپر کی جانب کھینچ لیا. نبیہا اس ساری سچویشن میں خوفزدہ اور ساکت سی تھامنے والے کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے اس کے سینے سے لگی اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی. اور کچھ فاصلے پر پلر کی اوٹ میں کھڑے احمد سیال نے یہ سین بخوبی اپنے سیل فون میں کیپچر کر لیا تھا. چند منٹ بعد نبیہا خود کو کمپوز کرتی پیچھے ہوئی
اور نظریں اٹھا کر اس مسیحا کو دیکھا جس نے اسے اتنے برے طریقے سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مبہوت سا، بنا پلک جھپکائے، ایک ٹرانس کی کیفیت میں، ایسی کیفیت جو جکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور شاید وہ اسی کیفیت میں جکڑا ارد گرد سے بیگانہ نبیہا کے گلابی چہرے، سرخ ناک اور آنکھوں میں خوف اور نمی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نبیہا کی سرگوشی پر محتشم ہوش میں آتا چونکا۔ ہوں، ہاں جی، وہ بکھلاتا جلدی سے نظریں جھکا گیا۔ آپ کب آئے؟ کیسے ہیں آپ؟ نبیہا خود کو مکمل طور پر کمپوز کر چکی تھی، دل کی دھک دھک اور گرنے کا خوف بھی کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ رائنا آنٹی بتا رہی تھی شاید آپ نہ آ پائیں شادی میں، آپ اپنے پروجیکٹس میں بہت مصروف ہیں، اس لیے کاش کہ میں واقعی نہ آ پاتا۔ وہ سر جھکائے نبیہا کے پیروں کو تکے جا رہا تھا جو گولڈن اور وائٹ کمبینیشن کے سینڈلز میں بہت اچھے اور بھلے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نبیہا نے محتشم کی خاموشی پر اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن۔ جی، آنا تو مشکل ہی تھا، پر مجھے اسلام آباد میں ایک دو کام تھے، اس لیے چکر لگ گیا تو سوچا آپ کو بھی شادی کی مبارکباد دیتا جاؤں۔ وہ ابھی بھی نظریں جھکائے ہی بات کر رہا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ ایک بار اگر نظر اٹھ گئی تو قیدی بننے میں دیر نہیں لگے گی، اور وہ قیدی ہی تو نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھینکس، نبیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد پر شکریہ ادا کیا۔ میں چلتا ہوں اب، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ وہ جلدی سے کہہ کر بنا نبیہا کا جواب سنے جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ نبیہا نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی وہی محتشم ابراہیم تھا جو کال پر شرارت سے اس کی باتوں کو مذاق بناتا تھا؟ کیا ہوا اسے؟ عجیب سا کیوں ری ایکٹ کر رہا تھا؟ اور باتیں بھی ساری نظریں جھکا کر کی۔ حیرت ہے، اتنے کانفیڈنٹ بندے کا یہ ری ایکشن۔ وہ وہیں کھڑی سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہی تھی جب الحان کی بہنیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ اس طرح سے اسٹیچو بنے کیوں کھڑی ہو؟ الحان تو باہر ہے لان میں، اور تم یہاں اس کی سوچوں میں مگن کھڑی ہو۔ سمن نے شرارت سے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں آپا، میں تو بس پانی لینے نکلی تھی۔ مان لیا بھئی، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الحان تو پہلے ہی تمہارا دیوانہ ہے، کہیں تمہیں دیکھ کر آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دے۔ کیوں سمر؟ بالکل آپا، سمر نے مسکرا کر بڑی بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ یہیں کھڑی ہیں، ابھی چلیں؟ نبیہا کو لان میں لے کر سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی آ رہی ہیں، رائنا کی نیچے سے آئی پکار پر سمن بلند آواز میں کہتی نبیہا کو تھام کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نبیہا پیاس سے گلے میں اگتے کانٹوں کو نظر انداز کرتی سر جھکا کر اپنی دونوں نندوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ سنسان سی سڑک پر گاڑی سائیڈ پر پارک کیے وہ سر اسٹیئرنگ پر گرائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اچانک وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا خود کو اتنے محتاط طریقے سے لے کر چلنے پر بھی وہ یوں اس طرح ایک چھوٹے سے لمحے کی قید میں آ جائے گا۔ وہ تو اس نک چڑھی کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، پھر اب کی بار ایسا کیا خاص تھا اس میں جو وہ نہیں، مجھے خود کو اس لمحے کا قیدی نہیں بننے دینا۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے محتشم ابراہیم، سنبھالو خود کو۔ وہ عجب بے چینی سے سینے پر ہاتھ پھیرتا خود کو دلاسا دے رہا تھا، مگر دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے محتشم نے لمبے لمبے سانس لیے، یوں جیسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ پھر اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا۔ پانی کے چند قطرے ہتھیلی پر گرا کر منہ پر مارے اور چند گھونٹ پانی اندر انڈیلنے پر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر اس نے پانی سے بھری پوری بوتل خالی کی اور بوتل سائڈ پر اچھال دی۔ خود روبوٹ کے سے انداز میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی زاویے سے بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر اس نے گردن کو ورزش کے انداز میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھمایا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتہ دے رہے تھے کہ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ میں جو یوں مر مٹا تم پہ، اس لیے نہیں کہ تم حسن کی مورت ہو، اس لیے کہ تم سادگی میں قیامت ہو۔ حال نہیں لنگھدا وقت وچھوڑیاں دا، بن یار گزارا کون کرے، دنیا تو کنارہ ہو سکدا، یاراں تو کنارہ کون کرے، ایک دن ہووے تے لنگھ جاوے، ساری عمر گزارا کون کرے۔
وہ سر ٹیبل پر گرائے مردہ سا بیٹھا تھا۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی۔ نبیہہ کو بارش بہت پسند تھی۔ ہر بار جب بھی بارش ہوتی تو وہ اپنے ساتھ الحان کو بھی بارش میں بھگاتی تھی۔ یہ واحد لڑکیوں والا شوق تھا جو نبیہہ میں بچپن سے تھا، ورنہ اس کی ڈریسنگ اور بات کرنے کے لٹھ مار انداز سے وہ لڑکی کم اور ماہی منڈا زیادہ لگتی تھی۔ الحان اکثر اسے ماہی منڈا کہہ کر تنگ کرتا تھا، جس کے جواب میں وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پوری طاقت سے کھینچتی اور چھوڑتی تب تھی جب الحان کان پکڑ کر 10 بار اٹھک بیٹھک کرنے پر مان جاتا تھا۔ الحان نے بے چینی سے سر ٹیبل سے اٹھایا اور ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ وہیں کھڑا انہماک سے باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ نبیہہ بھی اس بارش کو انجوائے کر رہی ہوگی۔ اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے ونڈو پرے دھکیلا اور ہاتھ بڑھا کر چند قطروں کو ہتھیلی پر لیا، یوں جیسے بارش کے ان قطروں میں نبیہہ کا لمس چھپا ہو۔ چند منٹ اپنی ہتھیلی پر پڑے پانی کو غور سے دیکھ کر اس نے ہاتھ واپس باہر نکالا اور پانی باہر اچھال دیا۔ کیوں اذیت دیتی ہو مجھے؟ اذیت تو زندوں کو دی جاتی ہے نبیہہ، میں تو مر چکا ہوں، تمہارے بغیر مر چکا ہوں میں تم سے جدا ہو کر۔ الحان نے سر شیشے سے ٹکا دیا۔ مت آیا کرو مجھے یاد، بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ معاف کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ میری سزا کو کب ختم کرو گی نبیہہ؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت آیا کرو اتنا یاد۔ تمہاری یاد میرے زخموں پر آئے کھرن کو اکھیڑ دیتی ہے اور ان تکلیف دہ زخموں سے پھر خون رسنے لگتا ہے نبیہہ۔ میں کیا کروں؟ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی ہو تم؟ وہ شیشے سے سر ٹکاتا بلند آواز سے نبیہہ کو پکارتا بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی، زندگی نہیں کٹتی۔ نبیہہ نے ایک نظر باہر برستی بارش کو دیکھا اور آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل کو اٹھا لیا۔ نمبر ملانے کے بعد وہ سیل کان سے لگا کر دوسری طرف بجتی گھنٹی کو بے چینی سے سننے لگی۔ مگر مسلسل گھنٹی بجنے پر بھی کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ تھک کر اس نے سیل واپس رکھا اور پھر سے کھڑکی کے پاس آ کر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ کتنی پسند تھی نا مجھے یہ بارش، اور اس برستی بارش میں بھیگنا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ میری ساری خوشیاں، ساری خواہشوں کو تم نے برباد کر دیا الحان ملک۔ تم تڑپو گے ساری زندگی، اور شاید تڑپ بھی رہے ہوگے اس اذیت میں جو تم نے میرے پاک وجود پر کیچڑ اچھال کر دی تھی۔ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے اور عورت وہ تلخی سے ہنسی، اور عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی لٹا دیتی ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الحان ملک، مجھے اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی نہیں لٹانی پڑی، کیونکہ جس شخص کی ذات سے نتھی کر کے تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالا تھا نا، اسی شخص نے مجھے وہ عزت دی، وہ مقام لوٹایا جو تم نے چھین لیا تھا۔ کتنی بے یقینی سے کہا تھا نا تم نے کہ نبیہہ تم محتشم ابراہیم سے شادی کر کے خود پر لگے تمام الزامات سچ ثابت کر رہی ہو۔ تو الحان ملک، تم اور تمہاری گندی سوچ نے ہی مجھے ان الزامات کو سچ ثابت کرنے پر اکسایا تھا۔ تم جانتے ہو میں خود گئی تھی محتشم ابراہیم کے پاس کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اور دیکھو اس نے مجھ جیسی بد کردار عورت سے شادی کر لی۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کر کے تم سے یا تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کسی مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر پورے 6 ماہ گزار چکی ہوں۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، جس پر اس کے شوہر نے بد کرداری کا دھبا لگا کر طلاق دی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا الحان ملک۔ محتشم ابراہیم مجھ سے، نبیہہ عباسی سے، ایک بد کردار لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ وہ سر ونڈو سے ٹکائے دل میں ہم کلام باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسی محبت نہیں جو تم نے کی تھی مجھ سے، لفظی محبت۔ وہ استزائیہ ہنسی۔ لفظی محبت بھی کوئی محبت ہوتی ہے الحان ملک؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، دل لگی تھی جو تم نے مجھ سے کی۔
محبت تو وہ ہے جو محتشم ابراہیم مجھ سے کرتا ہے، بنا کسی طلب کے، بے ریا، خالص اور مخلص محبت۔ اور سچ کہوں تو محبت تو میں نے بھی تم سے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں۔ نبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس قابل تھے ہی نہیں کہ نبیہ عباسی اپنی محبت تم پر ضائع کرتی۔ نبیہ عباسی بہت خاص ہے اور اپنی محبت بھی خاص لوگوں پر ہی نچھاور کرتی ہے، اور وہ خاص شخص مجھے مل چکا ہے الہان ملک، مجھے وہ خاص شخص مل چکا ہے۔ اب میں اپنی ہر خوشی، ہر خواہش جس کو تم نے آگ میں جھونک کر راکھ کر دیا تھا، پھر سے چنگاری بناؤں گی، اور دیکھتی ہوں اس بار کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی چھین کر اسے آگ لگا پائے۔ نبیہ نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں اور گھٹنوں پر زور دے کر زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر سے وہی نبیہ عباسی بنوں گی جسے تم مار چکے تھے۔ میں زندہ تھی، زندہ ہوں اور زندہ رہنا چاہتی ہوں، محتشم ابراہیم کے ساتھ۔ ہاں، مجھے اپنی باقی زندگی محتشم ابراہیم کی سنگت میں گزارنی ہے، کیونکہ محتشم ابراہیم ہی وہ خاص شخص ہے جس پر نبیہ عباسی بے دھڑک اپنی محبت لٹائے گی۔ اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے سیل اٹھایا اور "آئی ایم ویٹنگ انکسلی محتشم" کے الفاظ ٹائپ کر کے محتشم کے نمبر پر سینڈ کیے اور باہر ٹیرس پر آ گئی، پرانی نبیہ عباسی بن کر بارش میں بھیگنے۔ پورے 5 سال بعد اسے احساس ہو ہی گیا تھا کہ وہ یادوں کے سیلاب کے پیچھے اپنی موجودہ زندگی ضائع کر رہی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے اور رشتہ، دوستی یا تعلق ایک کتاب ہے۔ صرف ایک ورق کی وجہ سے کتاب ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میری غلطی تم تھے الہان ملک، اور میری کتاب محتشم ابراہیم ہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی جیتی جاگتی زندگی کی کتاب ضائع نہیں کروں گی۔ اس لیے آج میں اپنی غلطی کا وہ ورق اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے پھاڑ رہی ہوں۔ الہان ملک، میں نبیہ عباسی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنی یادوں سے آزاد کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں الہان ملک۔ نبیہ نے ٹیرس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بارش کے قطرے اسے بھگو رہے تھے اور وہ بھیگتی جا رہی تھی، سب کچھ بھلا کر، ساری تلخیاں، ساری رنجشیں، ساری اذیتیں، سارے دکھ، سارے غم بھلا کر۔ ماضی: ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں اپنے تمام تر حسن و خوبصورتی سمیت دلہن بن کر وہ الہان ملک کے بیڈ روم میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھنے کی وجہ سے تھک کر نبیہ نے پشت بیڈ کی بیک سے ٹکا دی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور لاک کرنے کی آواز اس پرفسوں ماحول میں گونجی۔ نبیہ نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور الہان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ الہان بیڈ کے پاس آ کر رکا اور گلا کھنکار کر سلام کیا۔ نبیہ نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ "ویلکم ٹو مائی لائف مسز نبیہ ملک"۔ وہ پھولوں کی پتیاں ہاتھ سے سائڈ پر کرتا بیڈ پر نبیہ کے عین سامنے بیٹھا۔ "اب تو مسز ملک کہہ سکتا ہوں نا میں؟" الہان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "کہہ سکتے ہو، مگر نبیہ عباسی کہو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ ایک بات اور، میں اب بھی ہر جگہ اپنا نام نبیہ عباسی ہی لکھوں گی، حتیٰ کہ آئی کارڈ پر بھی میرا نام نبیہ عباسی ہی رہے گا۔ البتہ والد یا شوہر کے نام کی جگہ اب ہاشم عباسی کی بجائے الہان ملک لکھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں"۔ نبیہ نے اسے دیکھتے ہوئے اگلی پلاننگ بھی بتا دی۔ "میں نے تو سنا تھا شادی کی رات بولڈ سے بولڈ لڑکی بھی تھوڑا ہچکچاتی، شرماتی ہے، مگر تمہارے کیس میں مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں تمہاری ایسی کوئی ادا دیکھ پاؤں گا"۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہ نے بلش کرتے ہوئے اس کے بازو پر زور سے مکہ مارا۔ "تھینک گاڈ تم لڑکی ہو"۔ الہان نے ہنستے ہوئے اس کے بلش کرتے سرخ گالوں پر چوٹ کی۔ "اچھا بس اب زیادہ پھیلو مت"۔ "آج پھیلنا تو میرا حق بنتا ہے میڈم، اور آج میں جی بھر کے پھیل کر تم سے رومانٹک چٹ چیٹ کرنے والا ہوں"۔ الہان نے ایک آنکھ دبا کر دوسری آنکھ اسے ماری۔ "ذلیل انسان"۔ نبیہ نے دانت رگڑتے ہوئے پشت سے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، جو نبیہ کی سرخ رنگت دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ "مجھے مجبور مت کرو مسٹر ملک کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں"۔ "تمہیں اس کمرے سے جانے کون دے گا مسز ملک"۔ اس لیے دھیرج کے الہان نے نبیہ کے دھمکی آمیز تاثرات دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ "اوکے، آئی ایم سیریس ناؤ"۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کی۔ "اب اگر اجازت ہے تو آگے کچھ بول سکتا ہوں"۔ وہ عاجزانہ گویا ہوا۔
بولو، نبیہ نے سر ہلا کر رضامندی دی۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو نبیہ۔ اور آخری کون ہوگی؟ نبیہ نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک انداز سے پوچھا۔ آخری بھی تم ہی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو پھر تمہیں اس طرح سے کہنا چاہیے تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ غلطی سے اس طرح سے کہہ دیا، اب کیا شوٹ کرو گی اس بات پر؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اس کے چڑھنے پر نبیہ مسکرا دی۔ اچھا آگے بولو۔ یہ کہ دل خوش کرنے والی بات اب تم چپ رہ کر صرف مجھے سننا ہوں۔ نبیہ نے سر ہلایا۔ گڈ، تم بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو۔ بس میری ہر بات پر یوں ہی ہاں میں سر ہلاتی رہنا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اب کہ نبیہ نے خاموشی سے گوری دی، اس کی گوری پر ہنستے ہوئے الحان نے اسے قید میں لے کر لیمپ آف کر دیا۔ میرے سپنوں کو سدا یوں ہی مہکتے رکھنا، میں نے تھاما ہے تیرا ہاتھ بڑے مان کے ساتھ۔ زندگی واقعی اتنی حسین تھی کہ نبیہ کو ہی لگ رہی تھی وہ الحان ملک کی سنگت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب الحان کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا۔ الحان نبیہ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی جسے الحان ملک جیسا شوہر ملا تھا، جو اس کی ہر بات پر بنا اعتراض کیے لبیک کہتا تھا، ہر خواہش ہر فرمائش چٹکی بجاتے ہی پوری کر دیتا تھا۔ غرض ہر معاملے میں وہ بہت لونگ اور کیئرنگ ثابت ہوا تھا۔ 2 مہینے الحان کی سنگت میں یوں پر لگا کر گزرے تھے کہ نبیہ کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جلدی اتنے زیادہ دن گزر گئے۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون سے واپس آ چکے تھے۔ روٹین لائف شروع کرتے ہوئے الحان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور نبیہ ایک اچھی بیوی کے طور پر اس کے آفس جانے کے بعد بن سنور کر بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر رہتی۔ شادی کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ بدل چکی تھی، اپنی تمام تر توجہ الحان سمیت اس کے گھر کو دے چکی تھی، جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ عورت کا شاید کوئی گھر اپنا گھر نہیں ہوتا۔ کتنی دیر لگے گی مزید؟ الحان نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے بیزاری سے یہ فکرہ تیسری بار دہرایا۔ کیا ہے، نظر تو آ رہا ہے تیار ہو رہی ہوں، پھر بار بار ڈسٹرب کرنا ضروری ہے کیا؟ نبیہ نے ایئر رنگ پہنتے ہوئے مصروف سا کہا۔ پہلے تو تم تیار ہوتی نہیں تھی اور اب تم تیاری کی جان چھوڑتی نہیں ہو، الحان بیزار سا بولا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے تیار ہونے سے؟ مجھے مسئلہ تمہارے تیار ہونے سے نہیں بلکہ تیاری میں اتنی دیر لگانے سے ہے، وہ خفگی امیز بیزاری سے بولا۔ ہو تو رہی ہوں تیار، اب اور کتنی جلدی کروں؟ ہر 3 منٹ بعد تم اپنا الارم بجانا شروع کر دیتے ہو۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں نبیہ، الحان نے پھر سے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ میں نہیں جا رہی، تم اکیلے ہی چلے جاؤ، وہ منہ پھلا کر خفگی سے کہتی بریسلٹ واپس رکھ کر قریبی چیئر پر جا بیٹھی۔ کم آن نبیہ، اٹھو یار، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، اور تم جانتی ہو یہ پارٹی ہمارے ہی اعزاز میں ارینج کی گئی ہے، اگر ہم ہی مہمانوں کی طرح جائیں گے تو ارحم کیا سوچے گا؟ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، میں نہیں جا رہی۔ حد کرتی ہو یار، چلو اٹھو، شاباش، ہری اپ، جلدی کرو، جو رہ گیا ہے اسے مکمل کرو، ویسے مجھے تو کوئی کمی نہیں لگ رہی۔ الحان نے پاس آتے ہوئے سج سنور کر بیٹھی نبیہ کو گہری نظروں کے حصار میں لے کر کہا۔ میں نہیں، کم آن یار، اٹھو۔ الحان نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر اپنی گال نبیہ کی گال سے رگڑتا کیز اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ نبیہ نے سر جھٹک کر باقی کی رہتی تیاری مکمل کی اور اپنا سیل اور پاؤچ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ ارحم ابصار نے یہ پارٹی اپنے بیسٹ فرینڈ الحان ملک کی شادی کی خوشی میں ارینج کی تھی۔ پارٹی میں ارحم ابصار نے اپنے دوستوں کو ان کی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ارحم کے فادر ابصار علی نے بھی اپنے بہت سے جان پہچان کے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، جن میں محتشم ابراہیم بھی شامل تھا۔ محتشم نہیں جانتا تھا کہ یہ پارٹی کس کپل کی شادی کی خوشی میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی لاہور سے اسلام آباد آیا تھا اور کل ہی ابصار علی نے اسے فون کر کے اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا کہ سب کولیگز کی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی۔ ابصار علی سینئر بیوروکریٹ تھے اور صفدر ابراہیم کے دوست اور کولیگ بھی تھے۔ محتشم کے سول سروسز جوائن کرنے میں ابصار علی نے اسے کافی گائیڈ کیا تھا اور محتشم ان کی اپنے فادر کے دوست اور اپنے سینئر آفیسر کے طور پر بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کے فون پر منع نہیں کر
منع نہیں کر پایا، اور اب وہ اپنے جاننے والے گیسٹس کے ساتھ کھڑا گپ شپ لگا رہا تھا جب سامنے سے وہ پری زاد آتی دکھائی دی۔ بلیک ساڑی میں بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے شوہر الہان ملک کے قدم سے قدم ملا کر چلتی وہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر محتشم جان چکا تھا کہ یہ پارٹی کس کپل کے لیے ارینج کی گئی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پری وش کو دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں اس خوبصورت اور آئیڈیل کپل کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نظر تو لگ چکی ہے اس آئیڈیل کپل کو، مگر اس کی نہیں بلکہ عبیرہ جبران کی۔